पहली मसवी प्रोग्राम खुदा की तरफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज यकम रमज़ानुल मुअज़्ज़म है, 14 अप्रैल है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सबके में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, ये हमारा जो है वो एक नया प्रोग्राम है जो है कि माह मुबारक रमज़ान की वजह से इसको तरतीब दिया गया है। पिछले साल भी खुदा की तरफ की ही उन्वान से आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए तो इसमें मुख्तलिफ जहतों के साथ परवरदिगार की उबूदियत किस तरह से करनी चाहिए, तौहीद के मानी व मफ़ाहीम क्या है, उसके अंदर वसअतें क्या हैं, उसकी जो अब्दियत के जो उसकी बंदगी करने के तौर तरीके हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर पूरे माह मुबारक जो है वो हम खुदा की तरफ के उन्वान के उसमें एक सिलसिले से आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर रहेंगे और इसके ऊपर मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हैं, आपकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको भी और सारी उम्मत इस्लामी को ये पाकीज़ा महीना जो है वो मुबारक हो। इंशाअल्लाह इस महीने की हकीकतों से हम अपने वजूद को, अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को इंशाअल्लाह नूरानी कर सकें, क्योंकि ये खुसूसी मौक़ियत का महीना है। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह। स्पेशल अपॉर्चुनिटी जो है वो मुहैया फरमाई है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कुरान भी, अहादीस भी यही कहती हैं। अल्लाह यही फरमाता है कि इस महीने में वो मेज़बान है, हम उसके दस्तरखान पे मेहमान हैं। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आज यकुम है और उन सातों के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, उन लहज़ात को हम पा चुके हैं। परवरदिगार ने जिन-जिन लोगों को हयात दी है और इस वक़्त वो माह मुबारक के रमज़ान का पहला रोज़ा रख रहे हैं, उन उन सातों की बरकतों से और उनकी जो लताफ़तें हैं, उससे परवरदिगार के दस्तरख़्वान से वो फ़ैज़ उठा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को, इनके क्या आदाब हैं, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इन लहज़ात का फ़ायदा उठाया जा सकता है, अपने बुज़ुर्ग तरीन गुनाहों को बख्शवाया जा सकता है, तक़र्रुब खुदाबंदी हासिल की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों को हमें जो है वो हर वक़्त अपने ज़हन में रखना होगा और इसमें आगे बढ़ना होगा, इसको और इसमें फ़िक्र करनी होगी, इसको और सीखना होगा। तो क़िबला थोड़ी-सी तवीली गुफ्तगू हो जाए कि परवरदिगार की जो असल जो चीज़ है, वो है सबसे पहले मारिफ़त। तो अगर इंसान को अपने रब की मारिफत ही नहीं होगी, तो उसको ना उसकी बारगाह में जाने के आदाब और सलीके उसको आएँगे, ना उसको उसके साथ कलाम करना आएगा, ना उसको दुआ माँगनी आएगी, ना उसकी बंदगी करनी आएगी। तो इस हवाले से ये कितनी अहम है मारिफत हासिल करना, कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाल दें क़िबला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ये सवाल बहुत ही सादा, बहुत ही इब्तिदाई और बहुत ही पेचीदा भी है। यानी सही। खूबसूरती इसमें यह है कि ये सारी कायनात में इंसान की खिलकत के हवाले से सबसे बुनियादी तरीन सवाल यही है कि अल्लाह की मारिफत क्यों जो है वो ज़रूरी है। परवरदिगार की जो मारिफत है, वो मैं अर्ज़ करूँ कि इस सवाल की बाज़गश्त इस बात की तरफ है कि मेरी ज़िंदगी कितनी अहम है। कितनी अहम है। मुझे मेरे वजूद को क्यों ख़ल्क़ किया गया है? आया मेरा वजूद कोई कीमत रखता है? तो अगर सुभान अल्लाह। इंसान अपने वजूद की तरफ लौट के देखे, तो इस गुलशन हस्ती का सबसे खूबसूरत फूल जो है वो इंसान का वजूद है। किस कदर सही। पेचीदगियों, किस कदर इस्तेदाद, किस कदर सलाहियतों की तरफ जो है वो इंसान जो है इसके वजूद में रखी गई है। लिहाजा सही। इस एतबार से अगर ये सवाल किया जाए कि मैं क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी अहमियत क्या है, तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस कायनात में आपका वजूद बहुत ही कीमती नज़र आएगा। जब सुभान आपकी अल्लाह, सुभान ज़िंदगी अल्लाह, कीमती सुभान अल्लाह। जब आपकी ज़िंदगी कीमती है, आपका वजूद कीमती है, तो फिर इस वजूद के अंदर खालिक हस्ती ने कुछ चीज़ें रखी हैं। उसमें सबसे बुनियादी तरीन चीज़ जो है, वो इंसान ये सोचे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैंने जाना किधर है। मौलाए कायनात सुभान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में कि कामयाबी उस इंसान के लिए है, मारिफत उस इंसान के लिए है, ज़िंदगी में
کیا کہتے ہیں اہداف کو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے. من عرف من این الی این و فی این، من این فی این و الی این، یعنی بالفاظ دیگر میری اوریجن کیا ہے، میں اب کہاں پہ ہوں، اور میری کہاں پہ انتہا ہوں. تو اس اعتبار سے انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں. اس میں سب سے بنیادی ترین جو مسئلہ ہے وہ انسان حقیقت کی کھوج میں ہے. انسان عاشق ہے اس بات کا کہ اپنے سراؤنڈنگ کو غور کرے، اپنے گرد و نواح کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے وجود کو، اس کائنات کو دیکھے کہ اس کائنات کی اہمیت کیا ہے، اس سبحان کائنات اللہ. کی حقیقتیں کیا ہیں. اگر کائنات کی حقیقتوں کی سرچ کرنا شروع کرے، ابھی انسان کوشش کر رہا ہے، بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زمین پہ چلنے والے جو چھوٹے چھوٹے مخلوقات ہیں، انسیکٹس ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ کیا ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں. بہت کچھ انسان نے کشف کر لی ہے. پہاڑوں کی قسمیں کتنی ہیں، پتھروں کی قسمیں کتنی ہیں، پہاڑوں کی سبحان اللہ. بلندیاں کتنی ہیں، ان کی بنیاد کہاں تک ہے. انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے. انسان سمندروں کی گہرائی اور اس کی گہرائی پہ بحث کر رہا ہے، سمندروں میں موجود مخلوقات کی سرچ کر رہا ہے. انسان اتنے سوالوں کی طرف کھوج لگا رہا ہے، تو انسان یہ بھی تو سوال کرے کہ ان کا بنانے والا کون ہے، یہ کہاں سے وجود میں اللہ. آئے. سبحان یہ اللہ. سبحان. اسپونٹینیسلی تو وجود میں نہیں آئے. تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان بالآخر اس نتیجے پہ یقیناً پہنچتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے بے معنی نہیں ہے. بالآخر ہر چیز پرفیکٹ ہے. ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے. اس کائنات کے اندر اس قدر پرفیکشن ہے، اس کائنات میں اس قدر ہارمنی ہے، اس کائنات میں اس قدر آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، اس سبحان کائنات اللہ. میں سبحان اللہ. ایڈمنسٹریشن پائی جاتی ہے، اس کائنات میں ایبسولوٹ مینجمنٹ پائی جاتی ہے. تو یہ بالآخر اس کا سورس کہاں سے ہے، کون ہے جو اس ساری کائنات کو جو ہے وہ چلا رہا ہے. چلا لہٰذا رہے اس نے مجھے کس لیے بنایا ہے. اور ہیں. نتیجتاً جب ان سوالوں کا جواب ملتا ہے تو انسان خدا کا عاشق ہو جاتا ہے، خدا کے اللہ اکبر. عشق سبحان طلا ہو اللہ. جاتا سبحان اللہ. ہے. میرے سبحان اللہ. وجود سبحان تو اللہ. نے اتنا حسن جب بخشا ہے، اس کائنات اللہ کو تو اکبر. نے حسن بخشا ہے، تو انسان یقیناً یقین کریں عاشق ہو جاتا ہے کہ، اور یہ جو اس کی پھر معرفت ہے، اس کی معرفت کی ایک دلیل تو خود انسان کی عقل ہے. یہ عقل کے وجود کو اگر آپ دیکھیں تو انسان عقلی طور پر جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. اور عقلی طور کیا پر ہے. انسان اپنے کمال کا عاشق ہے. ہر چیز انسان پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کے وجدان میں یہ اس کائنات کے نظام نے یہ بات ڈالی ہے، جب ہر چیز پرفیکٹ ہے تو مجھے بھی کمال حاصل کرنا ہے. میں کمال حاصل کروں گا، میں کیا کروں گا. اب یہاں پہ انسان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ میرا اکبر. وجود مادی ہے، میرا وجود زمینی ہے، میرا وجود مٹی سے ہے، اس مٹی میں اس نے دفن ہو جانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے عزیز من، تیرا وجود اس مٹی سے بہت ماورا ہے. تجھے کمال حاصل کرنا ہے. کون سا اللہ کمال؟ اکبر. جو تجھے اللہ اس اکبر. سبحان مٹی سے اللہ. بلند لے جائے، جو تجھے سبحان عالم اللہ. بالا کی سیر کرا دے، جو تجھے عالم عالم بالا. ملکوت کی سبحان. سیر کرا دے، جو تجھے واہ تیرے واہ واہ. خدا سے ملا دے. سبحان اللہ. لہذا سبحان اللہ. یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک عشق اس کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے. یہ کمال اسی کی طرف جانا ہے. اور وہ کمال آیا، اس کی کوئی حد ہے. میری تو حدیں ہیں، لیکن اس کائنات کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ اس کمال کی کمال کوئی کیا حد. نہیں. کوئی حد نہیں. سبحان وہ اللہ. سبحان اللہ. ایبسولوٹ کمال ہے جو دنیا اس کائنات کے اندر کمالات کو ہر لحظہ خلق کر رہا ہے. بس میرے وجود کی ہر لحظہ جو ہے وہ کمال کی طرف ایک سفر ہے. مرحوم علامہ اقبال نے خوبصورت فرمایا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن. واہ. در حقیقت نہیں یار. مومن ہر لحظہ کمال کی جانب سفر کر رہا ہے، سبحان اللہ. کمال کی جانب جو ہے اس کی سیر و سیاحت ہے. لہٰذا خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، خواہشات تو اسی دنیا میں رہ جائیں گی. یہ خواہشات کون سی خواہشات؟ یہ خواہشات دنیاوی، یہ دنیا کا اللہ مال، اکبر.
دنیا کا جاہ، دنیا کی عظمت، دنیا کی شوکت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی دولت، یہ سب کچھ عزیزان گرامی ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جہاں جانا ہے وہ ان خواہشوں سے بالاتر ہے۔ بلکہ کیا خوبصورت قرآن کہتا ہے، یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اللہ اور جنوں کے گروہ، اگر تم گروہ آسمانوں کی طرف آنا چاہتے ہو تو فانفذو، آ جاؤ۔ کیا خوبصورت دعوت دے رہا ہے قرآن، یعنی اپنے کمال کو حاصل اس طرح کر سکتے ہو کہ تم عالم ملکوت کی جانب سیر کر سکتے ہو، تم فرشتوں سے ملاقات کر سکتے ہو، فرشتے تمہاری ملاقات کو آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری منزل جو ہے اگر آنا چاہتے ہو، لا تنفذون الا بسلطان، خدا کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تم اس سلطان کے بغیر، اس سلطان سبحان کی اللہ مدد، اس سلطان کے وسیلے کے بغیر اس سیر و سیاحت کو کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ممکن نہیں۔ میں کیوں نہ اپنے مولا کو جانوں، میں کیوں نہ اپنے مالک کو جانوں، میں اس کی معرفت کیوں نہ کروں۔ میں جب اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تو وہ کہتا ہے تم 1 قدم آتے ہو، میں 10 قدم تمہاری طرف آتا 10 قدم بڑھا دو، سبحان اللہ سبحان ہوں۔ یہ مہینہ تو اسی لیے ہے کہ میں 1 قدم بڑھاؤں، وہ 10 قدم آگے آتا ہے۔ میں اگر سبحان اللہ ایک سبحان اللہ۔ کسی عمل سے اس کا قرب حاصل کرنا چاہوں تو وہ تو اچھا تو باسط قرب کے معنی کیا ہے؟ مطلب ہم نیت کرتے ہیں نا ہر چیز میں کہ قربتاً الا اللہ، تو وہ جی جی قربت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیا قربت کی حقیقت ہے؟ اس کے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ مطلب ہم کن معنوں میں یہ جو ہم سے نیت کروائی جاتی ہے، جب ہم اس کو بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے نا، مطلب کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ قربت کی خاطر ہے، اور یہ قربت ہے کیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں اس نقطے کے ساتھ کہ اب جب انسان عاشق ہو گیا اس کا، اب انسان اس عشق کی راہ میں، اس کی محبت کی راہ میں چاہتا ہے کہ اس دنیا کو تج دے اور اس کے قریب چلا جائے، اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ محبت انسان کے وجود میں ہے۔ الانسان و عبید الاحسان، انسان جو ہے محبت میں گرفتار ہے، انسان جو ہے عطوفت اور احساسات کا مجموعہ ہے، انسان سبحان پاکیزہ ایموشن کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا جب انسان اس محبت کو دیکھتا ہے تو اب چاہتا ہے کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے، بس اب چاہتا ہے جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو وجود بخشا ہے، کائنات کا حسن اللہ عطا کیا ہے، وجود میں جمال عطا کیا ہے، تو اب سبحان اللہ چاہتا ہے، اب اس کی نگاہ گناہ نہیں کرے گا، اب خود بخود اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا اور اپنے خالق کے، اپنے منعم کے شکر میں زندگی گزار دے گا۔ وہ رسول کائنات، وہ نبی مکرم جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا المزمل صلی اللہ علیہ قم وسلم۔ اللیل الا قلیلا، اے میرا حبیب اللہ اکبر، عبادت کم سبحان اللہ کر۔ سبحان اللہ یہ سبحان عبادت اللہ۔ کا یہ رنگ ہو۔ وہ ایک روایت میں ہے، جناب بی بی عائشہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو تو کوئی جنت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو تو جہنم کا خوف نہیں ہے؟ مسکرائے ارشاد فرمایا عائشہ میں کیوں نہ میں مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کا کیا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر، کیا میں اس کا ایسا عبد نہ بن جاؤں؟ الا ان اللہ اکون عبدا شکورا، میں اس کا ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں جو شاکر ہو، یعنی گویا میں ہمیشہ اس کی سبحان نعمتوں میں غرق رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کا اللہ اکبر۔ شکر ادا۔ اللہ اکبر، یہ اچھا قبلہ بندگی۔ کس طرح سے اس میں جہاں پر آپ قرب کو بیان کر رہے ہیں عموماً کس طرح سے اس کے محضر میں ہر وقت رہا جائے، اور اس کے اللہ محضر میں رہنا کیا، اس کے محضر میں اللہ رہنا کیا ہوتا ہے، اس کو بھی کھولیں ذرا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کروں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ قرب، ظاہر ہے کہ یہ قرب مادی نہیں ہے، یہ قرب دو مادی موجودات کا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت ہے اس آیہ مبارکہ میں یہ جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، ہم ایبسولیوٹ کی جانب سے ہیں، ہم نے ایبسولیوٹ کی طرف پلٹ جانا ہے، گویا سبحان ہم اللہ ایک ایسی ہستی کی جانب سے ہیں جو کمال مطلق ہے، ہم نے اسی کمال مطلق کی طرف، لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا تقرباً الی اللہ یا قربتاً الی اللہ،
اس کا معنی جو ہے وہ معنوی طور پر تقرب ہے، جیسے جیسے معنی طور معنوی طور معنوی سبحان تقرب اللہ، ہے، سبحان یعنی اللہ۔ گویا اچھا وہ اس رابطے کا ادراک کیسے ہو؟ مطلب کہ میں قرب حاصل کر رہا ہوں، مانوی طور پہ قریب جا رہا ہوں، میرا سفر آگے کی جانب طے ہو رہا ہے، مجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ میں اس عرض کروں کہ جیسے ایمان کی جو حلاوت ہوتی ہے، اس کا کیا ذائقہ ہے، کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ اس کا بہترین میزان میرا دل ہے، اس کا دل ہے۔ بہترین کرائٹیریا اور ترازو جو ہے وہ میرا دل ہے۔ دل سے اللہ پوچھیں کہ یہ آپ کو جواب دے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جتنا خود کو جانتا ہے کسی اور کو نہیں جانتا۔ نہیں جانتا۔ دل میزان ہے، قلب میزان ہے کہ آئے یہ قرب حاصل ہوا۔ اب اس جب قرب حاصل ہو جائے، جب عاشق معشوق کی طرف جائے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے عاشق کو آیا معشوق کے علاوہ بھی کوئی فکر ہوتی ہے؟ آیا عاشق بھی ہو اور معشوق کی راہ میں گامزن بھی ہو تو ایسا اللہ عاشق اللہ، صرف معشوق کو سوچتا ہے، پھر دنیا کو نہیں سوچتا، مال دنیا کو دنیا نہیں میں سوچتا، دنیا مافیہات سے توجہ ہٹا کے اپنے معشوق۔ اب جب معشوق کی جانب جاتا ہے سبحان اللہ، تو بعض روایات میں ہے نا کہ رات کی تاریکی میں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، یاد مناجات کرتا ہے۔ کرتا ہے، اللہ فَأُنَاجِی ہے، میں اس سے مناجات کرتا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اس اکبر۔ کو کھولیں، اس کو جی کھولیں، بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم میں نقطہ ہے۔ سبحان اللہ، میں سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں، تو لہٰذا راستہ کیا ہے مناجات کا؟ اللہ کے قرب کو کیسے آپ، میں عرض کروں کہ قرآن نے بار بار اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، فَاعْبُدُونِی ہَذَا صِرَاطٌ مستقیم، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، صرف میری بندگی کرو۔ صراط مستقیم یہی ہے، حقیقت کی راہیں یہی ہیں۔ بس کائنات کی جو حقیقت ہے، کائنات کے اندر دیکھیں یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے علتوں پر ہے، علت اور معلول کے بغیر یہ کائنات موجود نہیں ہے۔ ہر چیز کا، ہر وجود کا ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے، ایک کاز ہے۔ یہ کائنات کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے اوپر ہے، ہر بالکل ایسے ہر چیز۔ لیکن اس کائنات ساری کا جہاں سے یہ کائنات جس نے وجود پایا وہ بگ بینگ نہیں ہے، وہ پوائنٹ نہیں ہے، اس پوائنٹ کو وجود بخشنے کے لیے کسی سورس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کائنات کی جو علت العلل ہے، تمام تر کازز اور ایفیکٹس کا جو سورس اور منبع ہے وہ ذات الہ العالمین ہے، وہ ذات اقدس پروردگار ہے، وہ مطلب پروردگار۔ اس میں جو ایک بڑی خاص چیز اور بہت ہی سامنے سے سمجھ میں آتی ہے، وہ ایک نظام نظر آتا ہے، ایک سسٹم۔ یعنی کوئی بھی چیز بغیر نظام کے نہیں ہے۔ اگر نیچر کی طرف بھی دیکھتے ہیں، انسانی زندگی کی جانب بھی دیکھتے ہیں، حیوانات کی طرف دیکھتے ہیں، نباتات کی طرف دیکھتے ہیں، چرند پرند کی طرف دیکھتے ہیں، آبی مخلوقات کی جانب دیکھیں، آپ موسموں کی جانب دیکھیں، آپ کو سب کے اندر ایک نظم جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے۔ ہر چیز ایک سلسلے کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو پھر انسان کس طرح سے اپنے خالق کا انکار کر بیٹھتا ہے؟ کتنی عجیب بہرحال بات یہ ہے۔ حجابات، یہ در حقیقت حجابات ہیں نفس کے اوپر، حجابات ہیں ہمارے برے اعمال کے حجابات ہیں کہ انسان اللہ حقیقتوں اکبر، کو دیتا ہے۔ ان حجابات کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ حجابات ہٹتے ہیں کہ جب انسان جھک جائے، جب اپنے خالق کا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس بلیغ خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان کے اندر تکبر ختم ہو جائے۔ میں عرض کروں گا سبحان اللہ، جھکنا سیکھے، انسان جھکنا جھکنا سیکھیں۔ سیکھے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی پیشانی کسی کے سامنے جھکے، لیکن اگر انسان انسان کے سامنے جھکا تو کیا پایا اس نے کیا سوائے پایا؟ ذلت کے کچھ اور نہیں پایا۔ تجھے ذلت کے لیے نہیں، تجھے عزت کے لیے خلق کیا گیا ہے، تجھے سبحان اللہ، اللہ آزادی اور حریت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اگر تو اپنے گناہوں کا بندہ بن جائے، اگر تو اپنے بندوں کا بندہ بن جائے، تو انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر
اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں۔ دیکھیں، انسان کی غلامی میں پستی اور ذلت ہے، خدا کی غلامی میں آزادی ہے۔ خدا کی غلامی میں خالق کی غلامی میں انسان اس دنیا اور اس دنیا کے بندھنوں سے، اس دنیا کے ان پست رشتوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ انسان اکبر، کی آواز جو ہے وہ آسمانوں سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی معراج سے جو سبق علامہ اقبال کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے ان یہ چھوٹے چھوٹے جو کمکمے نظر آتے ہیں، اگرچہ یہ چھوٹے نہیں ہیں، انسان ان سے ماورا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے خداوند عالم جو ہے اس کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر لحظہ اس کی جانب، اور اگر فرض کریں انسان یہ کہے کہ بس میں ہوں، میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ایسا انسان جو ہے، ایسا انسان تو پھر ایسا انسان ہے، کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اس کو کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی طرف سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زندگی بے معنی ہو جائے گی، اس زندگی کی اللہ لذتیں بے معنی ہو جائیں گی، اس زندگی کے تصورات اور خواہشات بالکل بے معنی ہو جائیں گے۔ لیکن میں عرض کروں، دین کی خوبصورت تعلیم یہ ہے کہ دین کنیکٹ کرتا ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ۔ اس دنیا اللہ میں اکبر، رہ سبحان کے اللہ، ہم نے آخرت کو حاصل کرنا ہے، نہ فقط دنیا کا بننا ہے، نہ فقط آخرت کی طرف دیں، دونوں کے بیلنس کی ضرورت ہے۔ دونوں کے اندر بیلنس کرتے ہوئے، اسی خوبصورت دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس خوبصورت دنیا کے خوبصورت خالق کی جانب ہم نے سفر کر جانا ہے۔ لہٰذا اس کو ضرورت ہے کہ میں جو ہے اس کی معرفت حاصل کروں۔ البتہ اس کی معرفت، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اچھا اس کے اندر اور ایک چیز جہاں پر ماہ مبارک کے اندر ایک رمضان میں مطلب بھوک کا فلسفہ، اس پیاس کا فلسفہ، مطلب عبادت بھی ہو سکتی تھی خالی، تلاوت جی، قرآن بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ تلاوت بہار قرآن کہلاتا ہے، اس مہینے کو قرآن کی بہار کہا جاتا ہے۔ تو عبادتیں بھی انکریز کی جا سکتی تھی کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کریں، زیادہ قرب اختیار کریں، بھوک اور پیاس کو بھی ساتھ میں رکھا گیا، اس کی توجہ کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں عرض کروں کہ دیکھیں، بندگی کی طرف اگر جانا ہے، اگر کمال کو حاصل کرنا ہے، اس کی مثال ایک درخت کی ہے۔ درخت کو ہر کچھ عرصے کے بعد اس کی اضافی شاخیں کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی، میرا مطلب ہے اصلاح کی۔ نفس بھی ایسا ہی وجود ہے۔ یہ جو نفس ہے مسلسل چونکہ خطروں کی زد میں ہے، مسلسل ایک نیگیٹو انرجی جو ہے اس نفس کو جو ہے وہ اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اپنی طرف صحیح، اٹریکٹ کر رہی ہے۔ اس کو آپ شیطان کہہ لیں۔ شیطان در حقیقت میں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، شیطان بنیادی طور پہ ایک نیگیٹو انرجی ہے۔ یہ نیگیٹو اچھا، انرجی 24/7 ایکٹیو ہے، اس نے اپنا کام ایکٹیو ہے، کرنا ہے، لیکن اس انرجی سے ضرورت ہے کہ آپ پازیٹیو انرجی کی طرف جائیں۔ اس کائنات میں پازیٹیو انرجی کی مثال جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، اس کائنات کا خوبصورت نظام ہے کہ ہم اس کے سبحان ذریعے جو ہے اللہ، وہ خدا عالم کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ لہٰذا میں عرض کروں کہ یہ جو تھوڑی سی بھوک اور پیاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوک بھوک ہی رہ جائے، یہ پیاس پیاس ہی رہ جائے۔ نہیں، پیاس رہ اس جائے، بھوک کے نتیجے میں ہم یاد کریں کس کو؟ بہت ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہیں کہ جی ہاں، یہ گویا ایک آزمائش ہے کہ کیا بھوکے رہ کے بھی تم اپنے معشوق کو پکارتے ہو یا نہیں پکارتے، اور جب تم بھوکے رہ کے اس کی یاد میں رہتے ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو جانا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، ماہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، شیطان کہاں؟ ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ شیطان بند نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ تو گناہ کرتا رہتا ہے، جیسے روٹین میں عام دنوں میں گناہ کرتا ہے۔ یہ شیطان کے بند ہونے کا جو معنی اور فلسفہ ہے وہ در حقیقت جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات
اس کے مقابلے میں موجود ہیں۔ لہذا اگر خدا کی طرف رجوع کرو گے، اگر خدا کی طرف پلٹ جاؤ گے، اگر اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے خالق کو یاد کرو گے، تو در نتیجہ تمہیں خصوصی طاقت مل جائے گی تاکہ اس باطنی دشمن کے خلاف تم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ بے بھوک شک، اور سبحان اللہ۔ پیاس میں بھی، اور اس میں، اس کائنات میں کربلا سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ سید اللہ الشہداء نے قربانی دی۔ اللہ وسلم۔ بھوک پیاس تو تھی ہی، لیکن لکھتے ہیں کہ مولا روزے سے تھے، امام جو ہے ہاں، وہ روزے سے تھے، تاکہ اس بھوک کے ساتھ بارگاہ قدوسیت میں جو ہے وہ اپنی جان کو نذرانہ کرتے ہوئے پہنچ جائیں۔ لہٰذا اس بھوک کو اگر رکھنا ہے تو یاد کریں کربلا کے شہداء کو، ان عظیم انسانوں کو جنہوں نے عشق الہی کی سطریں اس کائنات کے اوپر لکھی۔ اگر حسین نہ ہوتے تو عشق خدا شاید سمجھ میں نہ آتا۔ اگرچہ یہ تسلسل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تسلسل ہے مصطفیٰ کے نور کا، مصطفیٰ کی حقیقت کا۔ لہٰذا ذات صحیح۔ مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، بندگی کو سمجھنا ہے، خدا اچھا کی قبلہ، عبودیت۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو ان کے مابعوث ہونے کا جو بنیادی ترین جو نقطہ کہا جاتا ہے، وہ تزکیہ نفس کے لیے، کہ لوگوں کے نفس کا وہ تزکیہ کرے۔ اگر ہم اس تزکیے کو دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد واپس گناہوں میں دوبارہ اسی طرح چلے جاتے ہیں، پھر اگلے ماہ جس کو نصیب ہوتا ہے، خدا زندگی دیتا ہے، وہ پھر کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کر کر مستقل بنیادوں پر اپنے نفس کو تزکیہ کر لیں اور اس کے اوپر قائم رہیں۔ تو اس کے لیے کیا بنیادی ارکان آپ دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے ہماری سوچ و فکر کیا ہونی چاہیے صرف ان 30 دنوں کے لیے، کہ ہم اس میں چونکہ خدا کے مہمان ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہم بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے، تو پھر وہ تزکیہ جو ہم نے ابھی کیا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا، سارا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس کو مستقل بنیادوں پہ کس طرح سے ہمیں روکیں، گرفت کس طرح میں سے رہے ہماری اس عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے، یہ بے شک مسلسل بے شک دعا ہے۔ یہ مسلسل بلکہ دعا ہے۔ دعا نہیں ہے، یہ مسلسل عمل ہونا چاہیے کہ ہم ہر لحظہ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ اللہ خطرہ ہر لحظہ ہے۔ خطرہ اللہ سے۔ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیات و یزکیہم، یہ جو یزکیہم ہے، یہ تزکیہ کا جو عمل ہے، یہ کون انجام دے رہا ہے؟ خداوند قدوس کی نمائندگی میں رسول اللہ انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر یزکیہم، یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، گویا مسلسل نفس کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے، مسلسل یہ نفس جو ہے وہ پاک رہے۔ البتہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان مسلسل نفس کو پاک کرتا ہے تو تائید ایزدی حاصل ہو جاتی ہے، انسان کو ایک خصوصی نور حاصل ہو جاتا ہے، انسان کو ایک خصوصی طاقت آ جاتی ہے، جس کے یعنی بعد اس کا جس کو ہم جس عرفان کہتے ہیں، جس جس کو ہم کے عرفان بعد کہتے اس کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اب جب قابو میں آ جائے تو اب وہ اس راہ ہدایت کے اوپر انسان گامزن رہتا ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں، اللہ کی معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور انسان پھر گناہوں کی دنیا سے، دلدل سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب نرسری میں بچہ جاتا ہے اور اس کے مارکس اچھے آئیں تو یہ اچھے مارکس آنا، یہ اس کے اندر ایک بہت طاقتور پازیٹیو انرجی ہے، جس کے بعد وہ اگلی کلاس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلی کلاس میں جب اچھے مارکس آتے ہیں، وہ دوبارہ ایک انرجی گین کرتا ہے اس سے اگلی کلاس میں جانے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں صحیح۔ مسلسل یہ انرجی گین کرنی ہے اور اللہ کی معرفت کے سفر کو ہم نے طے کرنا ہے۔ البتہ اللہ کی معرفت بھی دو طرح سے ہے، ایک اس کی ذات کی معرفت ہے، اس کی ذات کی معرفت تو ناممکن ہے، نہ کبھی ممکن ہوگی۔ اس کی ذات کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایت ہے، صلی اللہ بعض علیہ ائمہ سے وسلم۔ بھی ہے،
ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، اے پروردگار اللہ تیری حق کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکے۔ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، علم اور معرفت میں فرق ہے، یہ بڑا ایک خوبصورت نقطہ جی ہے، ہاں، اس کو توجہ کی ضرورت جی ہاں، ہے۔ انفارمیشن میں اور معرفت، جی ہاں، معرفت کے لیے ایک نقطہ جو علماء بیان کرتے ہیں، معرفت جو ہے مسبوق پہ جہل ہوتی ہے، انسان نہیں جانتا اور جاننا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ علم جب معرفت، ہم کہتے ہیں تو خداوند عالم جو ہے اس کے لیے عالم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ عارف نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کہ کسی جو ہے وہ حوالے سے اس کو علم حاصل ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ہمارا علم ہوتا ہے، کیا ہم حواس خمسہ کے ذریعے اگر کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، ہمارے وجود میں اس کی ایک تصویر آ جاتی ہے، ایک عکس آ جاتا ہے، عکس آ لہٰذا جاتا ہے اس کا۔ یہ حواس خمسہ کی دنیا ہے۔ اللہ تو حواس خمسہ سے ماورا ہے، اس کی ماورا ہے، تصویر سبحان کیسے اللہ، ذہن میں آئے گی؟ لہٰذا اس کی ذات اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اس کی صفات، اس کے اچھا، اوصاف اس فعل۔ اس اس وادی میں جانے کو بھی روکا ہے، یعنی بعض لوگوں کو بڑی جستجو ہوتی ہے نا کہ مطلب کب سے ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے؟ تو بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ اس وادی در میں حقیقت اس کی روکا بھی کیا؟ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرے انسان، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اس کی معرفت دو تین طرح سے ممکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی بے خوبصورت ایک نقطہ ہے۔ ایک معرفت تو ہے جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ اللہ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان آفاق پہ غور کرے، اس کائنات پہ غور کرے، کائنات کے ہرائزنس پہ غور کرے، اس کائنات میں موجود نظم و ضبط پہ غور کرے کہ سبحان اس کا اللہ، سورس کیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ اسٹائل بہت خوبصورت انداز سے اپنایا ہے، شمس و قمر کا ذکر کرتا ہے، کائنات کی خلقت کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم عرش و کرسی کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم میں اس کائنات کے محاسن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ لہٰذا سنوریہم ہم دکھائیں گے ان کو، مشاہدہ کرائیں گے، ہم ان کو دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ اپنی نشانیاں فی الآفاق۔ نشانیاں دکھائیں گے۔ ہاں اللہ جی، اکبر، اللہ لہذا اکبر، اللہ اکبر، کائنات ایک ذریعہ ہے خالق کی معرفت کا، دوسرا ذریعہ فی الآفاق و فی انفسہم، اور ان کے انفس ہے، وجود میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ، کی سبحان اللہ، ربوبیت کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی موجود ہے، وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں، خالق کی خلقت کی نشانیاں موجود ہیں، خالق کے حسن و جمال کی نشانیاں تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پس جس نے اللہ اپنے اکبر، آپ کو جان لیا، اپنی معرفت حاصل کر لی، اس نے اپنے مولا، اپنے مالک کا عرفان حاصل کر لیا۔ لہٰذا یہ سبحان دوسرا اللہ، طریقہ، پہلا طریقہ وہی اس کائنات کی معرفت حاصل کرنا ہے، دوسرا طریقہ اپنی معرفت حاصل کرنا ہے۔ دیکھو تو صحیح تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے، تیرے عشق سبحان کی اللہ، انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، تجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے تیرے وجود کو کمال بخشنا چاہتا ہے، اس نے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں، اچھا قبلہ، اس بعض سے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر حلاوت ایمانی کو، اس ذائقے کو نہیں چکھتے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کہاں غلطی کر رہے ہیں وہ؟ بعض لوگ عبادت کر رہے ہیں مگر بعض گناہوں سے جو ہے اس سے اس کی انجام دہی بھی کر رہے ہیں، وہاں سے بھی نہیں ہٹتے، دیکھیں یہ ایک تو مسلسل عمل، کہاں غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ حجابات نفسانی ہیں۔ وہ ہم اس مرحلے میں ہیں جہاں ہم نفس کی دعوت کو فوراً قبول کرتے ہیں، ہم خواہشوں کو فوراً لپکتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ ضروری ہے کہ ان خواہشوں کی بجائے خدا کی مشیت کو دیکھا جائے۔ یہ جو میں عرض صحیح، کر رہا ہوں کہ تین راستے ہیں اس کی معرفت کے، تیسرا راستہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے
پہلا راستہ تو وہی ہے، انسان اپنے آپ کو جانے، اس کائنات کو جانے۔ تیسرا راستہ جس کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دعائے صباح میں ارشاد فرماتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ہستی جس کی دلیل خود اس کی ذات ہے۔ خود اس کے یعنی ساتھ، سبحان اللہ، جب خدا کو پہچاننا ہو خدا سے، تو پھر اپنی نفی کرو گے تو خدا پہچانا جائے گا۔ پہچان لے، سبحان اللہ، اپنی ذات کے ذریعے جاؤ گے تو یہ ذات بھی حجاب بن جائے گی۔ اللہ کے نبی نے معراج کا سفر کیا، سارے حجابات کو اتار کے سفر کیا۔ علماء اور عرفاء یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہتے ہیں نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ بندے کو لے گیا، اللہ رسول کو نہیں لے گیا۔ رسالت جو ہے اگرچہ نور ہے، اللہ کے نور کا ایک مظہر ہے، رسالت ہے، وہ امامت ہے، وہ باقی عہدے ہیں۔ یہ رسالت عہدہ ہے، نورانی عہدہ ہے، لیکن جب اللہ کی طرف جانا چاہو گے تو اس عہدے کو چھوڑ کر جاؤ۔ کیا لے جائے گا تمہیں عبودیت لے جائے گی، تمہیں بندگی لے جائے گی۔ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، لہٰذا اس نورانی حجاب کو بھی اتارنے کی ضرورت ہے، اس کی بندگی کے حصول کے لیے، اس کے قرب کے حصول کے لیے، اس کی معرفت کے لیے۔ تو یہ آخری درجے کی معرفت ہے جو اولیاء الہی کو، مولا حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، پروردگارہ میں اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہوں لے آراہ کا، تاکہ تیری زیارت کر سکوں، تاکہ مجھے تیرا لقاء میسر آ جائے۔ لہٰذا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، در حقیقت یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تک ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ بعض دفعہ انسان اس راہ میں آگے بڑھتا ہے اور بہت مستحکم طریقے سے آگے جا رہا ہوتا ہے، بغیر ڈگمگائے ہوئے، اپنے واجبات، اپنے مستحبات، اپنے فروحات، تمام چیزوں کو مینٹین کرتا ہوا ایک دم کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان سے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں تھوڑا سا خلل آیا پھر صحیح ہو گیا، مطلب بعض دفعہ ایک دم باقاعدہ 190 ڈگری اپوزٹ چلا جاتا ہے انسان۔ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ میں کوئی ایسا عرض کروں گناہ، گا کہ ایسا عذر؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی بہت ماہر ڈرائیور ہے، موٹر وے پہ جا رہا ہے، اگر ایک لہجہ غفلت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ سب ایک کچھ تب ہو لہجہ۔ جائے گا، سب تب اسی ہو جائے لیے وہ میرا مطلب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سلطان باہو کا ایک جملہ خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں، ایک لہج یکدم غافل ہو سویو کافر ہو، ایک لہجہ اگر تم غافل ہو گئے تو وہ غفلت تمہیں کفر کی طرف لے جائے گی۔ اچھا اب غیر معصوم کے لیے، غیر معصوم ہو کر، ایک عام آدمی ہمارے جیسا ہو کر، معصوم تو ہے نہیں، تو کس طرح سے ہر وقت تو 24 گھنٹے اس کے محضر میں نہیں رہ سکتے نا، بالکل کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بھی نیگیٹو پاورز بھی تو ہیں، وہ بھی تو اپنا میں کام وہی عرض انجام کروں دے رہی ہے، میں عرض اور کرتا اور ہوں ان کا تجربہ بھی کتنا، رسولوں کے زمانے سے وہ ان کی امتوں کے ساتھ وہ یہ سارے کام انجام دیتے ہوئے آئے۔ ہماری تو چند یوم کی زندگی ان کے سامنے، اس کے تجربے کے سامنے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں کہ ایک لہجہ بھی نہ ہٹے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ ممکن ہے، نہیں ہے، بالکل ممکن ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ ان مثالوں کو ہمارے لیے نہ بھیجتا۔ معصوم یہ نہیں ہے کہ معصوم ہیں لہذا ہماری دسترس وہاں تک نہیں، راستہ یہی ہے۔ نمبر ایک، آئمہ ہدیٰ علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ سے ہٹ کے اس امت کے عام افراد بھی اس قابل ہیں کہ اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ ہر لحظہ خدا کی یاد میں ہوں، ہر لحظہ یہ ممکن ہے۔ اس کو ناممکن تصور نہ کیا جائے کہ یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ عزیزان گرامی، تمام تر ناظرین و سامعین، تمام تر سننے والے، یہ اس بات کو یقیناً یہ بات سمجھیں، اپنے دل میں بٹھائیں کہ اگر خدا کی طرف جانا ہے تو یہ ممکن ہے، میرے لیے بھی ممکن ہے،
آپ کے لیے بھی ممکن ہے. اچھا تو پھر یہ کتنے لوگ ممکن ہے. جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ گئے، کتنے لوگوں دیکھیں کا ہم میں نام عرض لے کروں، سکتے ہیں؟ بالکل ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے آج بھی بسم اللہ بسم بہت اللہ۔ سارے لوگ ہیں. شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے تاریخ اسلام کے اندر. آج بھی لوگ خدا کے لیے اسی طرح جی رہے ہیں. آیت اللہ بہجت مرحوم کی ایک مثال میں عرض کروں، باقی مثالیں دینے کی بجائے بہت سارے نمونے آپ اطراف میں تلاش کریں گے تو مل جائیں گے. ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی شخص علم دین حاصل کرے 20 سال 30 سال جا کے، نہیں. ممکن ہے ایک آدمی اپنے نفس کو پاک کرے تو خدا بند عالم اس کے لیے فرقان کے راستے کھول دے، اس کے لیے تقوی کی راہیں کھول دے. پروردگار کی خصوصی عنایات ہر بشر کے لیے شامل حال ہیں. لہٰذا اس کو اگر ہم ایک ایسا نو گو ایریا قرار دے دیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہم تو کہیں نہیں پہنچ سکتے، معصومین پہنچ گئے، لہٰذا دیٹس اٹ، ہم نے خالی یہ تازہ صرف چند دن روزے رکھنے ہیں، چند دن نمازیں پڑھنی ہیں، دیٹس اٹ، بس جنت مل جائے اللہ خیر صلاح. نہیں عزیز گرامی، تم اس راہ کے راہی ہو. کون سا راہ؟ وہی راہ جو خدا کی اطاعت اور بندگی کا راہ ہے. وہ راستہ جو آپ کو بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے، وہ راستہ جو آپ کو عالم ملکوت تک لے جانا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے. سبحان اللہ۔ ہاں البتہ ظاہر ہے اس راہ پہ چلنے کے لیے جو بچے اے سٹار لینا چاہتے ہیں وہ کیسے اپنی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں. وہ بہت ساری خوشیاں جو ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں، اور ان کی توجہ خالصتاً اس مضمون کی طرف ہوتی ہے جس میں انہوں نے سبحان اللہ۔ اے سٹار لینا ہے. آپ بھی اے سٹار لے سکتے ہیں. یو ہیو ٹو آرگنائز یور سیلف، اچھا تو مینج. اس کا پیٹرن کیا ہے؟ خدا کی طرف کس طرح سے جایا جائے؟ اس کو سادے الفاظ میں بھی سمجھا دیں، تھوڑا سا کہیں منطق و فلسفے سے بھی سمجھانا چاہیں تو سمجھا دیں، کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہر ایج گروپ کا انسان واچ کر رہا ہوتا ہے، تو سب کی بات سمجھ میں آئے. کس طرح سے جائیں؟ وہ کیا دیکھیں رائے ہیں؟ سادہ راستہ تو یہی ہے، آپ نماز پڑھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس نماز میں اس طرح کی نماز پڑھیں کہ جس نماز کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یعنی خاشعین کی نماز ہو، خشوع ہو اس کے اندر. یعنی ہم اس طرف آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں. جب آپ کوشش کریں گے اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری ہدایت کریں گے، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے. یہ سادہ سادہ یہی ہے. دوسرا سادہ طریقہ یہی ہے کہ اس میں رنگ بھریں. وہ اہل بیت سے عشق ہے، وہ اہل بیت کا وسیلہ قرار دینا ہے. خدا تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ محمد و آل محمد ہیں صلوات اللہ علیہ مجمعین. اللہم صل علی لہٰذا ان ہستیوں سے، یہ ہستیاں کیا ہیں؟ خدا تک پہنچنے کی راہیں ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ کا اللہ کی طرف جانے کی رسی ہیں. نتیجتاً یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، نماز رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، انہی کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آہستہ آہستہ رنگ بھرنے کی ضرورت ہے. بالآخر یہی نماز ہے، بالآخر یہی روزہ ہے کہ یہ نماز ہے جو ہے اس کی آخری اس کی شکل تو وہی ہے کہ حسین نے جو کربلا کے اللہ، میدان میں ادا کی. اس سبحان اللہ، نماز کی تو کمال اور معراج تو وہی ہے، میں عرض کروں آپ اللہ کی اکبر۔ خدمت میں. لیکن بالآخر نماز ہی ہے. اب اگر آپ اس کی جزیات پہ غور کریں گے تو نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک اور نماز یہ کا باطن باطن. مجھے باطن باطن سبحان کو اللہ۔ حاصل کرنا ہے. جب میں کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام، گویا میں اعلان کر رہا ہوں کہ غیر خدا سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا، دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا، میں اپنے معبود کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سن رہا ہے، تو خالی صرف رکوع کی تسبیح کو نہیں سن رہا، اللہ ہر لحظہ سن رہا ہے. اللہ ہر لحظہ تمہیں عطا کر رہا ہے، وہ ہر سبحان لحظہ اللہ، تمہیں اپنے فیض سے نواز رہا ہے. غافل اللہ نہ ہو جاؤ، کوتا فکر نہ بنو. اتنا اپنے خدا پر بھروسہ کرو، جب اس کی راہ میں چلو گے تو وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا. لہٰذا میں عرض کروں سادہ بھی یہی ہے، پیچیدہ بھی یہی ہے، شروع بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے.
सुभान यानी अल्लाह, सुभान शुरू भी अल्लाह। यही है सजदा, आखिरी सजदा भी यही है कि जिस सजदे में खुदा से मुलाकात हो जाए, आखिरी सजदा अल्लाह, भी यही है कि जहाँ मेराज हो जाए, आखिरी सजदा भी सुभान यही अल्लाह, है कि कायनात की तमाम तर लज्जतों रंगीनियों से टूट जाए इंसान, इश्क खुदा में गर्क हो जाए। शुरू भी यही है, आखिर भी यही है। आखिर में इसी सुभान अल्लाह, रास्ते पे सुभान चलना अल्लाह। है, इसी ट्रैक पे चलना है। मायूस ना हो, परेशान ना हो, मायूस नहीं होना। हाँ सही। गाफिल आज ना आज हो। आज यकुम है, माह मुबारक की आज यकुम है, और पहली इफ्तार की जानिब जो है वो हम बढ़ रहे हैं, और बाज़ जगहों पर, बाज़ ममालिक में इफ्तार हो भी चुका, और बाज़ जगहों पे आज 2 भी है बहरहाल। मगर चूँकि बिल्कुल शुरू के लहज़ात हैं, शुरू के साअतें हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम, 2 मिनट हैं आपके पास, ख़ास पैगाम देते रहें, क्योंकि अभी पूरा माह मुबारक उनके पास मौजूद है, पूरी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, परवरदिगार का दस्तरख़्वान बिछा हुआ है, नए जो है वो इसके ऊपर ताम मौजूद हैं। किस कदर इंसान फैज़ उठा सकता है, ये उसके ऊपर है। कुछ हिकमत भरा 2 मिनट का अगर पैगाम नौजवानान के लिए दे दें तो बड़ी नवाज़िश होगी। मैं सबसे पहले तो इन नौजवानों के लिए दुआगो हूँ, परवरदिगार इस मुबारक महीने में इन नौजवानों को दुनिया और आखिरत की सआदतें और खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह दोबारा करूँगा, अल्लाह ये नौजवान जो हैं ये ज़्यादा करीब होते हैं खुदा के, इनके कल्ब सुभान ज़्यादा अल्लाह, पाक अल्लाह होते हैं। अल्लाह ताला इन नौजवानों को मज़ीद नूरानी सीना अता फरमाए। अलबत्ता अल्लाह सब के लिए मैसेज ये है कि देखें, मायूस ना हो, देर नहीं हुई। अगर ये अल्लाह ने महीना अता कर दिया है तो गोया वो चाहता है कि मुझे जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए। या नूर अल्लाह, अलमुस्तहशीन फिज़्ज़ुलम, या आलिमन ला युअल्लम, सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद, आले या मोहम्मद। नूर या कुद्दूस नव्विर कुलूबना बिनूर कुरान। ए परवरदिगार, अल्लाह तुझे तेरे नूर का वास्ता, तुझे कुरान के नूर का वास्ता, परवरदिगार तुझे अहले बैत के नूर का वास्ता, हमारी दुनिया को भी और हमारी आखिरत को भी इस नूर से भर दे, मुनव्वर फरमा दे। दुआ गो हैं इलाही इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सब सल्लल्लाहु की अल्लाहुम्मा तौफीकात सल्ली में अला इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह, और परवरदिगार इस ज़मीन को अपने अल्लाहुम्मा नूर सल्ली से मुनव्वर फरमा दे, और उस जिस नूर इंशाअल्लाह। का हम इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह इंशाअल्लाह उसका ज़हूर हो, ताकि सारी दुनिया जो है उसके फैज़ से बहरामंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, इंतहाई ममनून हैं और इंतहाई मशकूर हैं कि एक मरतबा फिर आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा नजमुल हसन नकवी साहिब को। प्रोग्राम खुदा की तरफ ये एक ऐसा दस्तरख़्वान है जो पूरे महीने जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो एक बिछा रहेगा, और इस पे मुख्तलिफ जो है वो अनवाउ अक़साम की नेमतें हैं, उनसे हम पूरे महीने कोशिश करेंगे कि उससे फैज़ हासिल करते रहें। उससे जो है वो अपने इल्म के अंदर, अपने मारिफत के अंदर, अपनी तमाम जो परवरदिगार ने हमको एक ख़ासियतें दी हैं, उसमें जहाँ वो उस नहज चाहता है, जहाँ वो उसके अंदर सऊद चाहता है, उनको जो है बढ़ावा चाहता है, उन तमाम चीज़ों को इन इल्म के खज़ीनों से लबरेज़ करते रहें। तो नाज़रीन, आज पहली माह मुबारक का जो है वो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, उससे हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह पूरे महीने ज़िंदगी रही तो आपके महज़र में हाज़िर रहेंगे और इस अज़ीम दस्तरख़्वान से फ़ैज़ उठाते